आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। कलअदम तंजीमों से मुज़ाकरात की आईनी हैसियत क्या है और मुज़ाकरात के लिए रियासती अहदाफ क्या हैं? वक्ती अमन या सोच का खात्मा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। जलते हुए जिस्मों का जहां देख रही हूं, बुझते हुए मंजरों का धुआं देख रही हूं। 100 जख्म छुपा रखे हैं मलबूस ने फिर भी जो कर्ब है चेहरों से अयां देख रही हूं। आजकल मुल्क में अमन कायम करने के लिए दहशतगर्दों, तालिबान या स्टेक होल्डर से बातचीत का अमल शुरू करने की एक नई बहस छिड़ी हुई है। कोई कह रहा है कि मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं, मुज़ाकरात के बगैर अमन कायम हो ही नहीं सकता, मुज़ाकरात जरूर किए जाने चाहिए। तो एक तबके की जानिब से ऐसी तमाम तजावीज़ को अहमकाना करार देकर ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ दी जा रही है और हर तरह के दलाइल से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई और हल है ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि किस तरह अमन हो, किस तरह कत्लो गारत गरी कम हो, किस तरह खौफ व हिरास खत्म हो। इस दो तरफा बहस का नतीजा क्या अवाम के मफाद में निकलेगा, इस बात की क्या गारंटी है और ये गारंटी कौन देगा कि मुज़ाकरात के बाद हालात सही हो जाएंगे, खुदकुश हमले नहीं होंगे, सरबरीदा लाशें नहीं मिलेंगी, मस्जिद, इमाम बारगाहें, मंदिर और गिरजाघर महफूज होंगे? क्या ये गारंटी लेने के लिए कोई तैयार है? ये भी एक हकीकत है कि बातचीत किसी भी मसले का हल उससे निकल सकता है, सबसे ज्यादा ये मौसर जरिया है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फैसला भी मुज़ाकरात है। सवालात भी एक हकीकत है। क्या आईन पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की इजाजत देता है? क्या एक आईनी हुकूमत इन कुव्वतों से मुज़ाकरात कर सकती है जो मुमलिकत पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते? क्या ये जरूरी नहीं कि बातचीत और मुज़ाकरात से पहले स्टेक होल्डर्स को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाला जाए? और अगर मुज़ाकरात ही इज्तिमाई दानिश है तो ये फॉर्मूला क्यों ना कराची में भी आजमा लिया जाए? भत्ताखोरों और टारगेट किलर से जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत मुकमुका कर लिया जाए। बेकार में रियासती मशीनरी को आग में झोंकने की क्या जरूरत है? और सबसे अहम सवाल जिसका मुतालबा भी इमरान खान कर चुके हैं कि तालिबान को ऑफिस खोलने की इजाजत दी जाए। तो क्या इनको रियासत के मद्दे मुकाबिल ताकत समझ लिया जाए? ये हैं वो कुछ अहम सवालात जिनके जवाब लेंगे आज प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल डिफेंस एनालिस्ट हैं शहजाद चौधरी साहब, सीनियर एनालिस्ट अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कामरान शफी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या आईन पाकिस्तान तालिबान से मुज़ाकरात की इजाज़त देता है या हुकूमत की जानिब से जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश है इसकी जगह है आईन पाकिस्तान में? देखिए, आईन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जो रियासत है उसके खदो खाल और उसके अंदर रहने का जो कवानीन है उनको मुतय्यन करता है। ठीक, उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि आपके आने वाले चैलेंजेस क्या होंगे, लड़ाइयाँ किस किस के साथ होंगी, आपने उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, किस तरह बिहेव करना है, इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशंस क्या होंगी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी डायमेंशंस क्या होंगी, ये आइन का हिस्सा नहीं होती। ये हुकूमतों के पास जिम्मेदारियां ब्रॉड सेंस में लगा दी जाती हैं। तो इसलिए आर्टिकल 256 रियासत के अंदर किसी भी किस्म की प्राइवेट मलेशिया या फिर जो मिलिटेंट ग्रुप है उसकी इजाजत नहीं देता। और अगर ऐसा कोई ग्रुप है तो वो गैर आईनी है। एक गैर आईनी ग्रुप से आईनी हुकूमत के मुज़ाकरात क्या हैसियत? देखिए, नहीं, आपने तो इसका तो क्रक्स जो था ना आपने अपने इब्तिदाइये में कह दिया। और ये वो सवाल है जो कि आज पाकिस्तान सिर्फ ये ना कि एक सवाल नहीं है, इसके अंदर इतने सवाल छुपे हुए हैं। जब आपने कहा कल अदम तंजीमों के साथ बातचीत, तो सबसे पहले तो कल अदम को खत से हटाना पड़ेगा, लिस्ट से निकालना पड़ेगा, ताकि आप एज अ रियासत वो बोनाफाइडे बन जाए और आप उनके साथ बातचीत कर सकें। अमेरिका ने जब बहुत सारी ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको सबको उसने प्रोस्क्राइब कर दिया, उनको कलअदम करार दे दिया, तो लेकिन हकानी ग्रुप को नहीं किया जी आखिर तक। अच्छा, और ये पूछा लोगों ने कि क्या वजह है कि मुल्ला उमर और हकानी ग्रुप के ऊपर कुछ किस्म का इशारा नहीं है। उन्होंने उनकी फंडिंग बंद कर दी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनके ऊपर कदगन लगा दी, लेकिन इनको प्रोस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ये कर देंगे तो अमेरिका वाले फिर बात किससे करेंगे? बातचीत के लिए रास्ता रखा ना। अच्छा, इसलिए जो आइन होता है इसको बड़ी समझदारी के साथ अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो रियासत के
تو حال اس میں متعین ہے، قوانین متعین ہے، اس میں بے شک آپ کو آج بیٹھ کے، جب مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا ان کے آئین کے اندر کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آپ کو کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا. ایک سچویشن ایسی آ گئی جس کو کہ اپنے تئیں اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا کہ یہی بہتر رستہ ہے آگے جانے کا. آج نیلسن منڈیلا اسی وجہ سے ہیرو ہے کہ اس نے ساؤتھ افریقہ میں امن لے کے آیا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب چیزیں جائز ہیں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر نیلسن منڈیلا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج کی اور آپ کی ہماری ریاست کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے یا جنگ ہونی چاہیے، دونوں صورتوں کے لیے نیلسن منڈیلا کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس وہ نہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی اس وقت ہے کسی کے ابھرنے کا نیلسن منڈیلا کا، لیکن وہ اس وقت نیو یارک میں بیٹھے. اوکے ٹھیک ہے. انصار باسی صاحب سوال میں کرتی ہوں، لیکن پہلے یہ آرٹیکل 256 جو ہے اس پہ آپ بھی کامنٹ کر دیں کہ ایک غیر آئینی گروپ کے ساتھ آئینی حکومت کے مذاکرات کیا حیثیت ہے؟ ہم آئین کی بات کرتے ہیں، آپ آئین کی بات بہت کرتے ہیں. دیکھیں آپ، یہی آئین ہمارا بھی ہے، پوری دنیا میں یہی آئین ہوتا ہے، اور جب جہاز ہائی جیک ہوتا ہے تو آپ ہائی جیکر سے بات کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کو ہائی جیکر نے کوئی آئینی کام کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان جانوں جو جانیں اس جہاز میں بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کی پرائم رسپانسبلٹی اسی آئین کے تحت، اور بینگ اے ہیومن بینگ ایون، یہ کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی جانوں کو، لائف اینڈ پراپرٹی کو سیکیور کرنا ہے. کیا ہائی جیکرز کو پھر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ان کو سزا دی جاتی ہے نا؟ نہیں، ان سے ڈیل کی جاتی ہے. کہاں سزا؟ انڈیا نے اپنے جو 3 ٹیررسٹ جن کو بولتے تھے، جس میں عمر شیخ اور یہ 2-3 اور لوگ تھے، مولانا اظہر تھے، ان سب کو بھیجا اور وہ پاکستان میں لے آ گئے، اور انہوں نے جو ہائی جیکر سے ان کو چھوڑ دیا. ہمارے جب بھٹو صاحب کے جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو ہوا تھا، ہائی جیک ہوا تھا، سب لوگوں کو چھوڑا گیا، ہائی جیکرز کو بھی چھوڑا گیا. دیکھیں باتیں، آپ ایک بات میری سمجھیں کہ جب کوئی کرائم ہوتا ہے نا، یہ اسٹیٹ کی مین رسپانسبلٹی ہے کہ کرائم کو کرب کرے اور کرمنل کو جسٹس تک پہنچائے، یعنی کہ اس کو سزا دلوائے. لیکن جب آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے. فرض کریں ہم بلوچستان میں جو لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں، یا جو لوگ یہ لوگ جو ٹیررزم کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی، ہم ان کو قابو پانے میں ناکام رہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری جانیں ضائع ہو رہی لوگوں کی، یعنی لوگوں کو مارا جا رہا ہے لگاتار. اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے مقصد یہ نہیں ہے اسٹیٹ کا کہ جی ہم نے ان کو کچھ بڑا آنر دینا ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی جانیں بچانی. بالکل یہ ہے، لیکن ایک بات جو ابھی دیکھیں، اس لیے آئین کا وہ حوالہ دینا کہ جی آئین میں تو یہ ہے تو آپ بات کر نہیں سکتے. پاکستان کے کسی بھی حدود میں کوئی جرم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، جرم بھی ہمارے لوگ ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، لیکن اس کو سزا ملتی ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ اسٹیٹ ان لوگوں کو اپریہینڈ کر سکتی ہے، وہ اپریہینڈ کرتی ہے، پکڑتی ہے، ان کو کورٹس میں بھی لے کے جاتی ہے اور سزا بھی دلواتی ہے. جہاں پہ اسٹیٹ وہ کام فار ڈفرنٹ ریزنز، جب آپ ان کو قابو نہیں کر پاتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسٹیٹ بیٹھی رہے اور کہے کہ جی آئین میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی. آپ کا مقصد ہے لوگوں کی جانیں بچانا، اور یہی مقصد ہمارا بلوچستان میں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز اور کلیئر کر دے، جو بڑی اچھی انہوں نے بات کی، جو کالعدم لوگ ہیں، تنظیمیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں، جو ہماری بین آؤٹ فٹس ہیں، پہلے دوسری جانب آپ ان سے بات چیت کے مذاکرات کی خواہش رکھیں، پہلے آپ ان کو بین آؤٹ فٹ سے علیحدہ کر لیں، اس لسٹ سے نکال دیں، دیکھیں مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ وہ سبمٹ کریں. دیکھیں یوز آف فورس سے، یا ہم ان کو اپریہینڈ کرنے میں ناکام ہوئے اور وہ سبمٹ نہیں کی انہوں نے ریٹ آف دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے، مقصد نیگوسیشن کا یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے آگے سبمٹ کریں. جو نہیں کر رہے، نہیں ابھی تو نیگوسیشن سٹارٹ ہی نہیں ہوئے نا. دیکھیں وہ تو ابھی ظاہر ہے یہاں پہ بھی نہیں ہوئے، بلوچستان میں بھی کوشش ہو رہی ہے. مقصد لیکن یہ ہے کہ سبمٹ کریں، ریٹ آف دا گورنمنٹ کے آگے آئیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. قوانین جو ہوتے ہیں، قوانین ان کو کسی نہ کسی نے انٹرپریٹ تو کرنا ہے نا. اگر قوانین اتنے کٹ اینڈ ڈرائیڈ ہوتے تو پھر تو اتنے بڑے ججوں کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، پھر تو ہم آپ بیٹھ کے وہاں پہ اپلائی کر سکتے تھے. تو کہیں نہ کہیں کسی سچویشن میں تھوڑا سا اس کو قوانین کی انٹرپریٹیشن کسی حالات کے تناظر کے اندر دیکھ کے، اور یہ دیکھنا کہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس آئین کے تحت آ کے چلیں آگے. دیکھیں مقصد آپ دیکھیں نا. سو جو آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا، جو آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ بڑی پروکیل ہے اور وہ بڑی ہارڈ قسم کی ہے. اس میں تو پھر آپ لوگوں کو چھوڑی. لیکن میں چاہتی ہوں اس پہ کامران شفیع صاحب ذرا اپنا تبصرہ کریں. کامران شفیع صاحب پہلے تو اس چیز پہ ذرا اپنا تبصرہ دیجیے گا کہ کیا مذاکرات کی خواہش آئین پاکستان کے حدود و قیود کے اندر ہے؟ نہیں،
ابھی تک نہیں ہے. لیکن میں پیچھے جاتا ہوں تھوڑا سا. جو آپ نے کسی نے کہا کہ نیلسن منڈیلا، میرا خیال ہے مارشل چودھری صاحب نے کہا کہ ہاں چودھری صاحب نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے. تو اگر نیلسن منڈیلا نہیں ہے تو بشپ ٹوٹو بھی کوئی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریکنسیلیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ ایک سفید فام بندہ جو ابھی 70 سال کا ہے یا 75 سال کا ہے، وہ پولیسمن جو تھا خود، وہ بندہ جو ابھی 78 سال کا ہے، اس نے ایک بوڑھی عورت کے بچے کو، افریقی کالے بچے کو، پولیس اسٹیشن کی 4تھی منزل سے باہر پھینکا اور وہ مر گیا. اور وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کیا تھی کہ اس نے آ کے اس بوڑھی عورت کے، جس کی ابھی میرا خیال ہے 98 سال عمر ہوگی اس وقت، اس کے پاؤں دھوئے اور وہ خود رویا. یہ افریکانز بندہ رویا. ان طالبان میں، یا جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں، جن ہمارے 12 فوجیوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، وہ کلہاڑی لے، وہ جو کلہاڑی والے کی جو باپ ہے یا وہ خود ہے، وہ آ کے جو 12 فوجی ہمارے کلہاڑی کے ساتھ گردنیں کاٹی، وہ پاؤں دھونے کو تیار ہے. یہی تو سوال ہے کامران شفیع صاحب، کیا وہ اپنا ایجنڈا چھوڑیں گے؟ معافی مانگنا تو الگ بات ہے. ہم کی اور یہی تو بات ہے نا. اگر ایجنڈا نہیں چھوڑیں گے تو عمران خان صاحب کہنے ان کو دفتر دے دیں. میں تو کہتا ہوں ضرور دفتر دے دیں. محسود صاحب کو بنا دیں ڈپٹی گورنر فرنٹیئر کا، فاٹا ان کو دے دیں، جھنڈا وہ اڑائیں، ساتھ پاکستان کا جھنڈا ہو، اس کے اوپر جو طالبان کا جھنڈا ہے وہ ضرور ہو. ضرور آپ نے کرنے ہیں مذاکرات کر لیں. لیکن جو میرے فوجی مارے گئے، جو چھوٹے بچے مارے گئے، جو مون مارکیٹ میں مارے گئے لاہور میں، جو مینا بازار میں مارے گئے، جو میرے مسیح برادری ماری گئی پرسوں چوتھ، ان کا کون حساب دے گا؟ جو ہزارے مارے گئے اور جن کا ساروں کا انہوں نے خود کہا ہے ٹی ٹی پی نے ہم نے مارے ہیں، جو گلگت جاتے ہوئے بیچارے غریب لوگ جو عید کے لیے جا رہے تھے، ان کو گن کے باہر نکال کے ان کے پیٹھیں دیکھی، شناختی پیٹھیں دیکھی کہ اگر انہوں نے ماتم کیا ہوا ان کو گولی مار دو. 4 سنی وہ بھی غریب آدمی، انہوں نے کہا نہ کرو یار، یہ تو ہمارے دوست ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھا تم ان کو بچاتے ہو، ڈھاس گولی ماری سر میں. تو خدا کا واسطہ ہے کہیں تو اس چیز کو روکو، اللہ کا واسطہ ہے. میں تو آپ کو بالکل آپ صحیح بات کریں، لیکن آپ نے نہیں تو یہ ملک گیا، یہ ملک گیا. ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب، جو بات ابھی کامران شفیع صاحب نے کی نا، دیکھیں اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کیا لوگوں کے نظریات بدلیں گے؟ کیا یہ تو کافر میں مسلمان یہ سوچ بدلے گی؟ کیا ممبروں پر، مساجد میں، مدارس میں جو فدائین ہیں یہ بنانے کی فیکٹریاں بند ہو سکیں گی، بند ہو جائیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وائلنس مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے. دوسرا، جو وائلنس کی جو ہے نا اس کے اوپر جو قوت ہے وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کا حق ہے. بالکل ہے. اچھا، اور ریاست کے ہاتھ میں ہوتی ہے وائلنس کی جو کنٹرول اور اس کی اپلیکیشن کی کیپیسٹی. آئیڈیل صورتحال ہے، پریکٹیکلی بتائیں جو ہو رہا ہے. تو نہیں تو یہ ہے نا کہ آپ آج اس حالت میں ہے نا، لیکن یہ آپ کو پتا ہے آپ نے جانا کدھر ہے. اچھا، اب یہ سفر ایک دم سے تو سوئچ کو آن آف کیے تو ہوگا نہیں، اس کو لے کے چلنا ہے. لے کے چلنے کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے جنگ پہ آ جاتے ہیں، جنگ کی جو آپشن. اچھا، میں دونوں صورتوں میں کسی کے بھی، کیونکہ ہماری سیاسی قیادت نے یہ کہا ہے کہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کرو، لیکن کوئی طریقہ تو ڈھونڈو نا کرنے کا. اچھا، لیکن میں جنگ کے اوپر آیا. پاکستان اس وقت 4 محاذوں پہ لڑ رہا ہے، کہ آپ کے سوال کا جواب ہے. ایک تو ہو گیا فاٹا کا جس کی ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں، ایک بلوچستان ہو گیا، ایک کراچی ہو گیا، اور ایک ہے آپ کے شہروں کے اندر وہ بیٹھا ہوا ایک ڈسٹورشن آپ کی سوسائٹی کے اندر، جس کو ابھی تک آپ نے ہاتھ ہی لگایا، اور جو سب سے بڑی اور سب سے مشکل جنگ ہوگی. اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ جس قسم کی ایکسٹریمسٹ ریڈیکلزم آپ کی سوسائٹی کے اندر موجود ہے نا، جو کہ یہ شکل سمجھتا ہے کہ یہ جو شکل ہے یہ شاید ٹھیک ہے، یہی رستہ اختیار کرنا چاہیے. اس قسم کی سوچ آپ کے شہروں کے اندر گھس چکی ہوئی ہے. میں اور آپ اس وقت فاٹا پہ بیٹھ کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بات نہ کریں. میری بات سنیں. اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میری لمبی اور بڑی جنگ ہے جو کہ میرے شہروں میں اور محلوں میں لڑی جائے گی، اس کو میں کس طرح کم کر سکتا ہوں. کیا اس کے کم کرنے کے لیے مجھے مذاکرات کا راستہ لینا چاہیے، جو کہ میں اگر یہاں پہ بات چیت کو بند کروں اور پھر علماء سو کو ساتھ لے کے میں کوئی وہاں پہ اگر بہتری لا سکوں، تو کیا یہ طریقہ ہے؟ یا یہ
کہ میں یہ جنگ تو کروں گا لیکن اس جنگ کو کرنے کے بعد پھر مجھے جا کے اپنے شہروں اور محلوں میں یہ دوسری ایک اور لمبی جنگ کرنی پڑے گی. انتہا پسندی کو دبائیں گے یا اس کو اور ابھاریں گے؟ اس لیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی رستہ اختیار کریں گے وہ مشکل والا ہوگا, لیکن مذاکرات میں تھوڑی سی سہولت بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ کی امیجنیشن بہتر ہو اور کریٹیوٹی ذرا بہتر ہو اور آپ کے اندر آگے چلنے کا رستہ آپ کو آتا ہو. ٹھیک ہے اظہار عباسی صاحب, مذاکرات کیا حکومت کی مجبوری ہے, کمزوری ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن پہلے تو میں ایک بات کروں گا, جو کامران شفیع صاحب نے بات کی نا, تو جو باتیں انہوں نے کی کہ طالبان نے یہ کیا, بالکل انہوں نے ایسا کیا. یہی اگر فارمولا آپ اپلائی کرتے ہیں بلوچستان کے اوپر, انہوں نے جھنڈے جلائے, انہوں نے قائد اعظم کی ریزیڈنسی پہ حملہ کیا, انہوں نے بھی شناختی کارڈ دیکھ کے اتار کے لوگوں کو مارا, انہوں نے اپنے رائٹس کی جنگ لڑے ہیں. یہاں سوچ کا معاملہ دیکھیں, ٹیررزم ہے, میں رائٹس کے لیے ٹیررزم نہیں کر سکتا. وہاں بھی اسٹیٹ کا فیلئر ہے, اصل جو بات ماننے کی اب سننے کی ہے, وہاں بھی اسٹیٹ کے فیلئر ہے, یہاں بھی اسٹیٹ کا فیلئر ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے فیلئر, میں ایک منٹ مجھے اگر بات کرنے دیجیے گا. دیکھیں اسٹیٹ کو اپنے جو ہمارے فیلئرز ہیں نا, یہ جو کوئی بندہ پیدائشی دہشت گرد پیدا نہیں ہوتا, نہ بلوچستان کے لوگوں کا یہ حال ہوتا اگر ہم ان کو اس حالت تک نہ لے کے جاتے, جو اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جو ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز رہی ہیں, اگر وہ پالیسیز اس طرح نہ اڈاپٹ ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ 9/11 اور اس کے بعد کی پالیسیز, تو یہ طالبان تو پیدا ہونے ہی نہیں تھے. یہ تحریک طالبان پاکستان جو پیدا ہوئی, اور جس طرح ہم نے آپریشنز کیے, یہ کیا, لال مسجد, سارا کچھ. دیکھیں تو کیا اس کے بدلے میں پاکستان کی معصوم عوام کو مارا جائے اگر حکمرانوں نے غلط فیصلے کیے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, اسی معصوم لوگوں کو مارنے کے روکنے کے لیے ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کو, جس طرح چوئی نثار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے 50,000 لوگ مارے گئے, بالکل, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے کتنے لوگ مارے گئے اور وہ بھی کتنے معصوم مارے گئے. اچھا, یہ بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اور دوسرا سنیے گا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی مارا جا رہا ہے فرقے کی بنیاد کے اوپر, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, ایکسٹریمزم, سوچ, نظریات. ایک بات بتا دوں, جس وقت تک آپ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا, آپ قرآن پڑھائیں گے نہیں لوگوں کو. سنیے گا, جو لوگ قرآن کی فلسفی کو نہیں سمجھتے, قرآن نہیں پڑھتے, میں آپ کو بتا دوں ہمارا یہی حال ہوگا. انصار عباسی صاحب, اگر آپ ایک گروپ بنا لیں, اسلحہ لے لیں, نہیں, کس نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو ہمیں ایک پہچان دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم صرف اور صرف مسلم ہیں, اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ایک منٹ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اگر اسٹیٹ اپنا سارے کام کر نہیں پائے. میں کسی چیز کو, ایک منٹ ذرا ایک مجھے موقع دیجیے گا. Can I come in please? ایک سیکنڈ, میں تھوڑا سا ابھی جسٹ اے منٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہمیں یہ ایشورنس ہو کہ ایک جگہ جنگ کرنے سے ہم دہشت گردی کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیں گے, پھر تو یہ بہترین ذریعہ اور بہترین طریقہ ہے. لیکن اگر یہ صرف کچھ حصہ خالی کرے گا اور بلوچستان ویسے کا ویسا رہے گا, ہمارے شہر اور محلے ویسے کے ویسے رہیں گے, سن لیجئے, نہیں نوعیت علیحدہ ہو, بلوچستان کا بے شک علیحدہ نوعیت ہے, کراچی کا علیحدہ, لیکن اس چیز کا اثر, فاٹا والی چیز کا اثر آپ کے شہروں محلوں میں ہے پورے پاکستان. اچھا, اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس کو حل کرنے کے لیے اور پھر ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں, جیسے کامران شفیع صاحب کہتے ہیں اور بہت سارے ہمارے ساتھی کہتے ہیں, شاید میں بھی وہ سوچ رکھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کو ایک مڈل وے پہ لے کے چلنا ہے, نہ رائٹ پہ نہ لیفٹ پہ, لیکن اس کے لیے کیا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا آپ تیار رہی ہیں؟ جی کامران شفیع صاحب, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بھیانک چیزیں کی, جن لوگوں نے وہ 12 سر کاٹ کے ایک وہ پہاڑی کے اوپر رکھ کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہوا ہے کلاڑی لے کے, ساتھ 2 کھڑے ہیں کلیشٹیکوف لے کے, وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے خود مانا کہ ہم نے کیا ہے. بالکل. اور وہ ایک نہیں تھا صرف, وہ بھی نہ بھولیے گا جب وہ خاصہ دار اور لیویز کو کھڑا کر کے 24 کو ویڈیو ہے, ہم کیا بات کرتے ہیں ہر روز آ کے بی بی ٹی وی کے اوپر, ہر روز آ کے اب یہ بکواس کرتے ہیں. نہیں, کیا حکومت کو اختیار ہے انہیں معافی اٹس آن ویڈیو, جہاں مرضی ہے دیکھ لیں آپ. کھڑے کیے ہیں بیچارے غریب گھروں کے بیچارے لوگ, لیویز اور خاصہ دار, تو یہاں گولیاں مار رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. کوئی ایک دوسری بات جو انصار عباسی صاحب نے بات کی بلوچستان کے بارے میں, آپ کو ایک صرف کسی ٹی ٹی پی لیڈر کی لاش مسک بند, وہ جس کو ٹارچر کیا ہو, بوری میں ملی ہے, کوئی پھینکی ہوئی کہیں ملی ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے,
وہ دونوں غلط چیزیں ہیں. ٹھیک. جو بلوچ جو سیپریٹس ہیں وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, میں لعنت بھیجتا ہوں ان پہ. ٹھیک. لیکن یہ تو نہ آپ کہیں کہ داغ صرف ایک ہے, صرف ایک نہیں ہے, جو انہوں نے کیا ہے بلوچوں نے نہیں کیا. کامران شفیع صاحب, مجھے بریک لینی ہے, لیکن ایک بات سے بتا دیں انصار عباسی صاحب کہ پھر اس کا مطلب جو جس طرح چاہے وہ اپنے مذاکرات کو, کل کو آپ بھی انصار عباسی صاحب ایک اپنا گروپ بنائیں, اسلحہ لیں, خود کچھ جیکٹ خود پہن لیں یا کسی کو پہنا دیں, پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور اپنی پسند کا کہیں کہ نظام کا مطالبہ کر دیں, تو کیا حکومت آپ سے بھی مذاکرات کرے گی؟ اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا اور میری وجہ سے لوگوں کی لائفز کے اوپر مسئلہ ہوگا تو لوگ اسٹیٹ چاہے یا نہ چاہے مجھ سے مذاکرات کرے گی. میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں, میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کو خون میں مزید مت نہائیں, اس کو نہلوائیں, مزید بلڈ شیڈ کی طرف مت جائیں. جو بات ایئر مارشل صاحب نے کی, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا اس کنسیکوینس کے اندازہ ہے. آپ اپنی آرمی, کراچی والے کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی دیں, کوئٹہ والے کہتے ہیں ایک منٹ ہمیں آرمی دیں, سوات میں 4 سال ہو گئے, وہاں سے آرمی نکالنے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ بھی جو جی او سی کے اوپر حملہ ہوا ہے اسی علاقے کے جی او سی اور اسی فضل اللہ نے کیا ہے. آپ پاکستان کی 5 لاکھ فوج کو کہاں بھیجیں گے؟ اور پھر میں آپ کو بتاؤں جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا, ایک منٹ مجھے چھوٹی سی بات, آپ یہ شتر ملک کی مثالیں دیں سارا کچھ, ابھی آپ کہہ رہی ہیں مارو مارو مارو, اور میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں جب یہ مارنے کی بات کر نہیں سنیے گا, میری بات سنیے گا, کوئی بھی نہیں کہہ رہا, آپ بھی اور بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مارو مارو مارو, جس وقت آرمی نے میں آپ کو بتاؤں اگر آرمی کے خلاف آپ نے باتیں نہ کی, اس حکومت کے خلاف باتیں نہ کی, آپ نے کہیں گے فیل ہو گئے ہیں, یہ لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ انہوں نے یہ کیا, یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. قانون کے اندر جو کچھ ہوگا اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. قانون کے تحت یہ بھی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے اس کلنگ کو دیکھا اپنے ملک کے اندر, کسی نے ایئر سٹرائکس کی کبھی؟ کسی مجھے مثال دیں کسی ملک کی. یہ کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس سے آپ پھر ٹیررسٹ پروڈیوس کیوں نہیں کریں گے؟ آپ F-16 کے ذریعے اپنے لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک, یہ کیا ہے؟ معافی ان کو مانگنی چاہیے تو معافی ہمیں بھی اسٹیٹ کو بھی مانگنی چاہیے. مگر اتنے بھی لوگ اپنے نہیں ہیں, اتنے بھی اپنے نہیں ہیں. ہر قسم کے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے بغیر کسی اجازت کے ہمارے شہروں میں, ہمارے محلوں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدا کی قسم تباہی مچا کے رکھ دیا ان لوگوں نے ہمارے. اسٹیٹ کا فیلئر ہے, لیکن نہیں اسٹیٹ کدھر ہے؟ اسٹیٹ نہیں, میں مانتا ہوں ان کی بات, مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پھر اس کے پاس جو اویلیبل ایونیوز ہیں اس کے ساتھ ہی لڑنا ہے. جو اسٹیٹ ہے وہ کدھر ہے, اور کیا ان مذاکرات کے حوالے سے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات, میں بریک لے لوں, میں ایک بات چھوٹی سی بات, آرمی کو اس میں جھونکنا, میں آپ کو بتاؤں جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کے ساتھ بہت بڑی دشمنی. کراچی میں کیوں جھونک دیا پھر؟ کراچی میں آرمی کیا رینجرز ہیں, اور کراچی میں دیکھیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کنٹرول نہ کر سکتے ہوتے, میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی اس طرح نہ جاتے, وہاں پہ بھی یہ بات چیت کرتے. ٹھیک, لیکن میں کراچی کی بھی بات کرنا چاہوں گی, اور حکومت جو ہے وہ کیا ان مذاکرات کے حوالے سے اپنے جو اہداف ہے, ٹارگٹس ہیں, ان میں کلیئر ہے, وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. کامران شفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ دیکھیں جو سانحہ پشاور ہوا ہے, اب جند اللہ نامی جو تنظیم ہے وہ اس کو اون کر رہی ہے, اب طالبان نے اس کو ڈسون کر دیا اور حکومت بھی کہہ رہی ہے یہ سازش ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی بیرونی سازش ہے تو ان کے نام سامنے لانے میں کیا قباحت ہے, یا جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں ان کے اعلی کار کون ہیں؟ بی بی یہ سب کنفیوژن کا شکار ہیں. حکومت نے میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں کی, میری نظر سے نہیں گزری. جو یہ طالبان کہہ رہے ہیں نا, ٹی ٹی پی کہہ رہا ہے کہ جند اللہ ہمارا حصہ نہیں ہے. جب دو جنرل صاحب تھے کو کمانڈر ہمارے کراچی میں 3 سال پہلے, جن پہ حملے ہوئے, جند اللہ نے کیے تھے, اور فوراً ٹی ٹی پی نے کہا کہ جی ہم تھے. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی سکر میں بھی ہوا تھا, وہ بھی جند اللہ نے کیا. جی ہاں, جند اللہ یہ ان کا حصہ ہے. دیکھیے بی بی, ہم روز میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کل کے بعد اس سبجیکٹ پہ تو میں نے آنا ہی نہیں ٹی وی کے اوپر, کیونکہ میں لاکھ دفعہ کہہ چکا ہوں یہ سارے جڑے ہوئے ہیں, جڑوے بچے ہیں سارے. جند اللہ ہے, ٹی ٹی پی ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جو بھی ہے, لیکن they are all the same. کامران شفیع صاحب, ان کی نانی ساروں کی ایک ہے. Let me just finish and I am done with this subject now. یہ سارے ایک ہیں. They all know what is going on. ان کا امبریلا ان چیف جو ہے, اور the mother of umbrellas, یہ ہے القاعدہ. اس کے نیچے ہے ملا عمر, اس کے نیچے ہیں ہمارے ٹی ٹی پی, آگے یہ جز ہیں ان کے. ابھی آپ جو مرضی کر لیں,
ان کو آپ دے دیں جھنڈے, گاڑیاں دے دیں, بلا لیں. یہ اگر عمران خان کہتے ہیں ان کو دے دفتر تو وہاں دے دیں نا پشاور میں, ٹھیک ہے, جہاں وہ بیچارہ سیفت غفور بیچارہ آئی جی جو تھا فرنٹک وہاں مرا تھا, وہاں دے دفتر ان کو. ٹھیک, کامران شفیع صاحب کی بات شہزاد چودھری صاحب, لیکن دیکھیے یہ جو حقانی گروپ کی ابھی آپ نے شروع میں بات بھی کی تھی, جو سراج حقانی صاحب ہیں, ان کی کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے, کل یا پرسوں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے. اب اگر ٹی ٹی پی سراج حقانی صاحب کے کہنے پر اپنی کارروائیاں بند کر بھی دیتی ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ فیوچر میں اس طرح کی کارروائیاں دوبارہ شروع نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے جو بھی کامران شفیع صاحب کہہ رہے تھے نا کہ القاعدہ جو ہے یا تھی ہمارے علاقوں کے اندر, وہ ان تمام چیزوں کی جڑ ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں, اس میں کوئی شک کی بات. اب اس کو وہاں سے آپ نیچے جتنا مرضی پھیلا دیں. اب پرابلم یہ ہوا کہ درخت کی جو اوپر والی شاخ ہے وہ تو کٹ گئی یا جل گئی یا سڑ گئی, لیکن نیچے والی شاخیں ابھی بھی قائم ہیں. نہیں اچھا نہیں, مجھے یہ میری سوچ ہے نا, یہ میری سوچ ہے. اچھا اب 100-150 اگر یہاں پہ لوگ رہ گئے ہیں اور وہ بھی چھپے بیٹھے ہیں اور کسی اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو القاعدہ کے طور پہ امپلیمنٹ کر سکیں یا اپنے آپ کو انفورس کر سکیں, تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود کمزور ہے, اگر ختم نہیں ہوا تو بہت کمزور ترین ہوگا. آپ اس کو چھوڑ دیجئے, القاعدہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے جو ہمارے اپنے طالبان ہیں, اور نہ ہی ہمارا مسئلہ اس وقت مسئلہ ہو سکتا ہے ٹیمپریریلی جو کہ افغان طالبان ہیں, حقانیز ہیں, لیکن اگر وہ کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے ان کے بہاف پہ بڑی مار کھائی ہے پچھلے 12 سال کے, بالکل, اور ہمارے ایسے مہمان بن کے وہ آگئے کہ وہ صرف خود نہیں آئے, وہ بہت سارے اور ایسوں کو لے آئے جن کے پاس کوئی پاسپورٹ ویزے نہیں تھے, اور انہوں نے یہاں پہ ہمارے آ کے تباہیاں مچائی. اگر کل پاکستان نے ان کے مطابق اپنی پالیسی چینج کر لی, پھر میری بات سنیں. اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس وقت پھر پاکستان کی بڑے عرصے سے میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی جن کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو بولو کہ یار ہم نے 12 سال آپ کی مہمانداری کی ہے, میزبانی کی ہے, خدا کا واسطہ یار اب یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاؤ, کیونکہ ہم نے 50,000 لوگ اور وغیرہ وغیرہ اتنی قربانیاں دے چکے, اب ہمیں سکت نہیں رہی, اب لائے جان بن گیا, واپس چلے. اس لیے ضروری ہے کہ جو جہاں جس کا قبلہ ہے اس قبلے کی طرف اپنا اپنا رخ سب لوگ دوبارہ کریں. ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کا قبلہ ہماری طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس قبلے آپ ان کو ٹھڈے مار کے نکالیں. اس قبلے کو ٹھڈے مار کے نکالیں. ایک منٹ سر, آپ کو بھجواتے ہیں ٹھڈوں کے لیے, آپ کو بھجواتے ہیں ٹھڈوں کے لیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اگر ان کا قبلہ اور مضبوط کرنا تھا, سر ایک منٹ. اچھا تو اس لیے مجھے بات تو کر لیں دیں نا. اچھا دوسری میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا قبلہ اور مضبوط کرنے کے لیے بہتر ہوتا کہ ہماری حکومت کی پالیسی اس وقت تھوڑی سی چاہے مذاکرات کے سلسلے میں اور کلیئر ہو کے سامنے نکلتی, اور اگر کلیئر ہو کے سامنے نکلتی تو پھر ان کا واقعی کوئی منہ جو ہے وہ اس طرف کو اتنا اور مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا. سوچ کا مسئلہ ہے, کتنا پائیدار ہوگا یہ. نہیں سوچ کا تو پھر تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ اندر تو جنگ لڑنی ہے نا, ابھی تو پڑی ہوئی ہے جنگ آپ کے لڑنے والی جو ہے. ٹھیک ہے, وہ مذاکرات سے کریں گے, علماء کے ساتھ مل کے کریں گے, کس کے ساتھ مل کے کریں گے, کوئی لا انفورسمنٹ کے ساتھ کریں گے. نتیش کمار کو بہار سے بلایا یہاں پہ پاکستانیوں نے کہ آپ نے کیا کمال کیا بہار کے اندر, اس نے کہا صرف لا انفورسمنٹ. تو جہاں آپ کے سسٹم میں لا انفورسمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی وہاں پہ آپ نے باقی چیزیں کیا کرنی. انصار بھائی صاحب لیکن ایک بات, بیرونی سازش کی ہم بہت بات کرتے ہیں, بیرونی قوتوں کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں اگر حائل ہوتی رہیں اور طالبان جو ہیں ان گروپس کو ڈس اون کرتے رہے, پھر مذاکرات کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹڈ تھے اس طرح کے بلاسٹ جیسے کراچی پشاور میں ہوا. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے نہیں پتا برا بنایا کہ نہیں, لیکن کچھ لوگ برا کیوں بنا رہے ہیں کہ جند اللہ کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جند اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اٹ از اے سکسیس فار دا اسٹیٹ آف پاکستان کہ آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اگر ان میں ڈفرنس آ رہا ہے تو یہ اٹ از اے سکسیس فار دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ آف پاکستان. دیکھیں آپ ہی کے ادارے میں یہ رپورٹ ہے کہ جو یہ حلقے ہیں دفاعی حلقے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں آپ ہی کے ادارے کی رپورٹ. دیکھیں میں یہ تو خیر اگر ان کی اتنی رپورٹس ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں تو بھئی آپ ذرا ان سو مینی ورڈز آن دا ریکارڈ آ کے بولیں نا. یہ کیا کہ خسر پسر آ کے کبھی آپ کے کان میں کبھی میرے کان میں, یہ خسر پسر سے کام نہیں چلے گا. جو بات ہے آپ آرمی چیف ہیں, ISI چیف ہیں, وہی ہے نا سب سے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, وہ آ کے یہ کہیں. دیکھیں یہ جو ایفرٹس ہیں نا کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ جی اس چیز کو ہر حال میں ڈی ریل کیا جائے, بیکاز ڈی ریل کرنے میں کامیابی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان میں فتنہ فساد کو پھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انارکی ہو, جو پاکستان کو
چاہتے ہیں کہ اس کے گلی گلی کوچے کوچے میں ہماری آرمی ہمارے لوگوں سے لڑے. کیا اس طرح کے واقعات اور ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے پاکستان میں صرف اس پروسیس کو ڈیریل کرنے کے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. میں آپ کو بتاؤں میری جو اپریہنشن ہے کہ جو علاج میرے محترم کامران شفیع صاحب تجویز کر رہے ہیں اور جو آپ تھوڑا سا ان کو بھی انڈورس کر رہی ہیں، وہ علاج ملٹری آپریشن والا اگر آپ نے آزمایا تو مجھے خوف یہ ہے کہ گلی محلے یہ ایسے واقعات ہوں گے کہ اس مفاہمت سے انتہا پسندی بڑھے گی. دیکھیں کیسے دیکھیں میں سوال کر رہی ہوں، ریٹ آف دا گورنمنٹ آئے گی، ریٹ آف دا گورنمنٹ. مذاکرات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ آپ سرنڈر نہیں ہے کہ آپ آپریشن جو ہے وہ نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں نہیں، معافی تو مانگ لینا. نہیں، بالکل صحیح بات اسٹیٹ کو بھی مانگنا چاہیے. جزا اور سزا کا اسٹیٹ بھی مانگے نا. نہیں، جزا اور سزا کا مانگے اور وہ بھی مانگے. اسٹیٹ نے کیا کیا ہے؟ اسٹیٹ نے کیا کیا ہے؟ نہیں، پھر آئین نے اپنے بچوں کو بیچا نہیں امریکہ کے ہاتھ. اسٹیٹ نے قرآن کی رولنگ کو خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دے کے دیکھیں ریاست معافی مانگتی ہے اپنے عوام سے جن کو وہ جواب دے ہوتی ہے. وہ کسی اور کو ہمارے لوگ تو ہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب بنیں گے ہمارے تو آپ کے لوگ نہیں ہیں. نہیں، انصار بھائی صاحب اپنا نہیں، وہ کہیں وہ آسمان سے گرے ہمارے لوگ نہیں ہیں. نہیں، وہ آسمان سے گرے. لیکن کیا بات کر رہی ہیں؟ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی چوری کر لے تو آپ کا نہیں ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ چھوٹی سی بات دیکھیے، دو تین چیزیں دیکھیے. ایک تو یہ کہ اگر یہ لوگ کسی کے اعلی کار ہیں تو پھر تو پاکستان کے دشمنوں کا ایک سرٹن علاج آپ کے قانون میں اور آئین میں دیا ہوا ہے نا. تو سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں کہ یہ ہیں ہمارے پاکستان کی ریاست کے دشمن ہیں یا نہیں ہے. اس سے ان کو پاک ہونا پڑے گا، اور اگر مذاکرات کے ذریعے کلیئر ہو جائے گا. اچھا نہیں ہے تو پاک ہونا پڑے گا. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. 50,000 مار لی اور کیا سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو؟ نہیں تو آپ 50,000 اور مروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات دیکھیے، آپ نے ریاست کا جو فیلئر ہے نا، ریاست کا فیلئر بہت بڑے نقصان کی شکل اختیار کر جاتا ہے نا ہمیشہ. اس نے جانوں کا ہم نے نذرانہ دیا ریاست کے فیلئر کی وجہ سے. یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن ریاست آج اپنے آپ کو ریکور کرنے جا رہی ہے، تو اس لیے اس کی ریکوری کے اندر کیا ہم پرانے اس کے فیلیئرز کو اس کے سامنے لا کے آئیں گے کہ تمہیں ریکور نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے. اور دوسری چھوٹی سی چیز دیکھیے، یہ یاد رکھیں کہ مذاکرات کا مطلب تمام گروپوں کو کوئی بھی ایک آدمی اکٹھا لے کے نہیں آ سکتا مذاکرات کی میز پر. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دائرے سے باہر ہوں گے اور ریاست ان کے خلاف نبرد آزما رہے. ٹھیک ہے، کامران شفیع صاحب ذرا انصار عباسی صاحب کی بات کو میں چاہوں گی آپ اس کو ذرا ان کا جواب دیں اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے معافی مانگنی چاہیے. وہ بھی معافی مانگے چونکہ آپ معافی کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو اسٹیٹ ہے وہ بھی معافی مانگے. تو ریاست کس چیز کی معافی مانگے، اس کو کلیئر کریں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ریاست کو معافی مانگنے کی کوئی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ ساری پہل ہوئی ہی جو بھی آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھا دیکھیے، پرسوں ہی میں نے کہا تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد میں نے اس پروگرام پہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آنا کہ یہ جو ٹیک اوور آف دا اسٹیٹ جو ہے، جسے میں کہتا ہوں ٹیک اوور آف دا اسٹیٹ، یہ 1994 میں شروع ہو گیا تھا. بی امریکن کہیں نہیں تھے ادھر، کہیں امریکن پہلے تھے جہاں ہم نے غلطی کر کے 79 میں سوویت یونین کے خلاف ہم کین آئی پلیز فنش دس؟ جی پلیز. سوویت یونین کے خلاف ہم نے وہ بن گئے فرنٹ لائن اسٹیٹ. وہ بھی حماقت تھی ہماری، حماقت، جس میں کئی جرنیل اربا پتی بن گئے اور ہم نے یہ بنائے جو ابھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. دیکھیے 1994 میں سوات اور دیر کا ٹیک اوور شروع ہو گیا تھا. امریکن کہیں نہیں تھے، یہ وہی لوگ ہیں. انہی کے آگے یہ کزنز ہیں، فرسٹ کزنز ہیں، ان کی نانی ایک ہے. یہ خدا اگر خدا را سمجھ لیں آپ، وہ معافی مانگیں. وہ اس ملک کے ڈالر لے کے جو بچے بیچے اس کی معافی نہ مانگیں. ازبیک اور چیچے نے ان کو باہر نکالیں، باہر اٹھا کے پھینکے ان کو. ٹھیک، وہ امریکہ سنیے گا وہ امریکہ جس نے ہمیں استعمال کر کے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر، اور اٹیک کرنے کے فوری بعد جو وہاں پہ جب اکیوپیشن ہو گئی تو وہاں پہ حکومت کسی قائم کی جو پاکستان دشمن تھی. پھر وہاں پہ جو حکومت قائم رہی، اور پھر وہاں پہ جب آرمی کو ریز کیا اور اس کو ٹریننگ کے لیے کس کو کہا؟ جو ہمارا دشمن ہے. کیا مطلب امریکہ کچھ کر نہیں رہا. امریکہ تو اتنا معصوم ہے
کہ امریکہ اتنا معصوم ہے کہ اس نے وہ جنگ ہمارے ملک کے اندر دھکیل دی اور ہم کہتے ہیں کہ امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو لعنت بھیجی. ہم کہتے ہیں کہ ڈبل گیم ہمارے لوگ کر رہے ہیں, ہمارے لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں, ہماری آرمی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ. امریکہ ڈبل گیم نہیں کرتا, انڈیا ڈبل گیم نہیں کرتا. وہ تو اتنے دھلے ہوئے ہیں, وہ تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, وہ تو اتنے نیکوکار لوگ ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں. تعلقات ختم کر دینے چاہیے. کس کو؟ یہ کامران شفیع صاحب جو بات کر رہے ہیں, پھر آپ امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں. دیکھیں تعلقات میں یہی کہتا ہوں, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے حکومتیں اتنی آسانی سے نہیں کہتی کہ امریکہ انوالو ہے یا انڈیا انوالو ہے, اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں. یہ حکمت ہے, لیکن کیا آپ سیکیورٹی ایجنسی سے بات کرتے ہیں, ان کے پاس ثبوت بھی ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں, امریکہ کے بھی ثبوت ہیں, انڈیا کے بھی ثبوت ہیں, انڈیا کے بھی ثبوت ہیں اور امریکہ کے بھی ثبوت ہیں. چلے وہ بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے 7.6 ارب ڈالر کی ایک ڈیل سائن کی. مطلب آپ کیسے ایسے نہیں ہوتا. چلیں جی ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا کامران شفیع صاحب. اور کیسے ہوتا ہے؟ نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا. چلے تھینک یو سو مچ کامران شفیع صاحب, انصار بازی صاحب اور شہزاد چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج کل ایک بات بہت کہی جا رہی ہے کہ امن کو ایک موقع دینا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امن کو یہ ایک موقع ہمارے اسٹیک ہولڈرز بھی دینا چاہتے ہیں؟ سوچئے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.